बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करने वाले अज़्म हिम्मत के पैकर तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी और अजीम रहनुमा सैयद अली गिलानी तवील अलालत के बाइस 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाने वाला ये अजीम लीडर खुद तो दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को आज़ादी का सबक जरूर दे गया। हर दौर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर जद्दोजहद करने वाले सैयद अली गिलानी पिछले 12 साल से अपने घर में नजरबंद थे। सैयद अली गिलानी ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों में फिक्र हुर्रियत पैदा की, जुल्म के आगे चट्टान बनकर खड़े होना सिखाया और हमेशा के लिए अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सैयद अली गिलानी भारत के लिए लोहे की चट्टान बने रहे। आपने हर जुल्म का बहादुरी से मुकाबला किया, किसी कीमत पर भारतीय मजालिम के आगे सर नहीं झुकाया। इनके इंतकाल की खबर पूरे कश्मीर पर बिजली बनकर गिरी। मसाजिद से ऐलानात हुए तो साथ नारा तकबीर और कश्मीर की आज़ादी के नारे भी बुलंद होते रहे। सैयद अली गिलानी को इनकी वसीयत के मुताबिक कब्रिस्तान शहदा में दफन करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनकी रहलत के बाद इनके घर और मुल्हिका इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज तक बंद कर दी गई। जसद खाकी उठाए जाने के वक्त उनके घर पर क़यामत सुगरा के मनाजिर देखने को मिले। इनके जसद खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया। लाखों भारतीय फौजियों के पहरे में भी अहले खाना के लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। नतीजा यह निकला कि भारतीय हुकूमत और इसकी बुज़दिल फौज कश्मीर भर से मौसूल होने वाली इत्तलात के बाद बुखलाहट का शिकार हो गई। सैयद अली गिलानी के नमाज जनाजा में लाखों कश्मीरियों की शिरकत और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों के खौफ के सबब अजीम लीडर का जसद खाकी छीन लिया गया। इंडियन फोर्सेस ने शहदा कब्रिस्तान की बजाय हैदरपुरी कब्रिस्तान में जोर जबरदस्ती करते हुए उनकी तदफीन की। इस दौरान सैयद अली गिलानी के बेटों और बहू को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि जनाजे में शिरकत से रोकने के लिए कमरे में बंद भी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैयद अली गिलानी को हैदरपुरा के कब्रिस्तान में तकरीबन सुबह 4:30 बजे सपुर्द खाक किया गया। उनकी तदफीन के बाद से भारतीय फोर्सेस ने हैदरपुरा कब्रिस्तान को भी सील कर दिया है, जबकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा न की गई हो। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया, कौमी परचम भी सरनगू रहा। आज़ाद कश्मीर में भी 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है, जबकि आज आम तातील भी की गई। भारतीय अफवाज जिस पैगाम को दबाने की कोशिश कर रही है उसे दबाना शायद इस तरह से तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो शमा सैयद अली गिलानी रोशन करके गए हैं वो खुपंदेरों में भी हमेशा रोशनी देती रहेगी। क्योंकि सैयद अली गिलानी हर तरह के मजालिम के बावजूद कभी झुके नहीं। आपने हमेशा कश्मीर को पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा करार दिया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसल्लह तहरीकों की जो खुलकर हिमायत करते रहे और हमेशा करार देते रहे कि मसला कश्मीर सियासी नहीं बल्कि इस्लामी मसला है। इसी हवाले से बात करेंगे जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत रहनुमा है। बहुत शुक्रिया लोन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगर कश्मीर के पहाड़ों पर काली बर्फ भी पड़ने लगे तब भी हम शहीदों के लहू से जो है वो गद्दारी नहीं करेंगे। बड़े ही तारीखी अल्फाज हैं ये सैयद अली गिलानी साहब के। हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान हमारा है का नारा लगाते हुए अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो गए हैं। क्या कहेंगे आप उनकी रहलत पर, उनके हवाले से आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद को खराज अकीदत पेश करता हूँ, जहाँ सैयद अली शाह गिलानी साहब का हर अल्फाज सुनहरी हरूफ था और वक़्त ने साबित किया कि सैयद अली शाह गिलानी हक पे थे और उनकी सारी बातें जो है सच साबित हुई। जहाँ इससे पहले सैयद अली शाह गिलानी साहब ने फरमाया कि भारत की जमहूरियत का जनाजा निकलेगा और आज ये सच साबित हुआ कि इस नाम नहाद जमहूरी मुल्क का जो है वो जनाजा निकल गया, जहाँ पर आज इंतकाम की तमाम हदें पार कर दी गई। जहाँ मैयत की बेहरमती की गई वहाँ पर तशद्दुद किया गया और ज़बरदस्ती छीन कर उनको सुपर्द खाक किया गया। ये भारत के जमहूरी मुल्क पे जो है तमाचा है ये। और वहीं अगर आप देखें सैयद अली शाह गिलानी साहब ने दूसरी बात की कि हर घर से हर शख्स जो है वो सैयद अली शाह गिलानी है और आज हर घर से यही आवाज़ें आ रही हैं कि हम सब सैयद अली शाह गिलानी है। अगर आप देखें ये जो वफात है हमारे कायद की, ये सानिया से काम नहीं है। आज हम अजीम रहनुमा से महरूम हो गए हैं। बरसगीर जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि तमाम उम्मती मुस्लिमा के अजीम रहनुमा थे सैयद अली शाह गिलानी
اور قائد ثانی ان کو کہلایا جاتا تھا. وہیں آج جہاں پر ان کو کشمیر کے اندر اپنی حق جدوجہد کی بات پہ قدغنیں لگا دی گئی تھی اور پچھلے مسلسل 12 سال سے وہ پابند سلاسل تھے. جہاں کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں وہاں ریلیجس رائٹس بھی ہمارے سلب ہیں اور آج ان کو زبردستی دفن کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم بزرگ طاقت کشمیر کی تحریک کو دبا سکتے ہیں. تاہم ہندوستان اس میں مکمل طور پر فیل ہے. کشمیر جو ہے ایک سلگتا ہوا آتش فشاں ہے. بھارت کو اس چیز کا نہیں ادراک, بھارت تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم آج اپنے قائد کی سید علی شاہ گیلانی کے اس مشن کو پائے تکمیل لینے کے لیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت بھارتی ظلم و جبر کے سامنے جھکنے والے نہیں. بالکل سید علی شاہ گیلانی اس میں ایک بالکل حقیقت ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کسی بھی عظیم سانحے سے کم نہیں ہے, لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں اور ان کے حصے کا کام یہ تھا کہ انہوں نے پوری زندگی ایک جدوجہد اور کوشش میں گزاری ہے اور وہ کشمیر کے ہر بچے بڑے چھوٹے بڑے سب کے دلوں میں آزادی کی جو تڑپ کی شمع روشن کر کے گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شمع جو ہے وہ یقیناً اپنی روشنی اتنی پھیلائے گی کہ ایک دن کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو کر رہے گا. تو اپنے حصے کا کام کر گئے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کر کے گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. سید علی شاہ گیلانی صاحب نے 3 نسلوں کی جو ہے تربیت کی, رہنمائی کی اور انہیں سکھایا کہ کس طرح سے حق خود ارادت کی ہمیں جنگ لڑنی پڑے گی, کس طرح سے ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑیں. آج سید علی شاہ گیلانی کشمیریوں کے دلوں میں بسنے والے انسان ہے. وہ ایک عہد ساز شخصیت تھی, وہ ایک دیدور دلیر انسان تھے. آج اگر وہ ہم میں نہیں رہیں لیکن ان کے مشن کو ہم پائے تکمیل تک لے کر ہی رہیں گے. سید علی شاہ گیلانی نے بڑی صحبتیں برداشت کی, جیلیں برداشت کی, تشدد ہوا ان پہ, ان کو لالچ دیا گیا, تاہم وہ ہندوستان کے اس سامراج کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے. ان کے رگوں میں تحریک آزادی کا خون دوڑ رہا تھا, ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا پاکستان اور بالکل لون صاحب سب سے بڑا خیر ان کی جو پرسنالٹی کا ایک اورا, روب, دبدبہ, خوف ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ہم میں نہیں رہے ہیں تو اس کے بعد بھی اتنا خوف ہے جو ہے وہ بھارتی فورسز کے اندر اتنا خوف ہے, بھارتی حکومت کے اندر اتنا خوف ہے کہ کس طریقے سے بے حرمتی جو ہے اب ان کے جسد خاکی کی کرنے کی کوشش کی گئی اور جس قبرستان میں وہ چاہتے تھے کہ ان کو دفنایا جائے وہاں پر دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی. گھر والوں کے ساتھ جو برا سلوک ہوا وہ اپنی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اتنا خوف ہے ان کے اندر ابھی بھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان کی فسطائی حکومت خوفزدہ تھی سید علی شاہ گیلانی صاحب سے, چونکہ وہ ایمان کے پکے تھے اور حق بات کرتے تھے. انہوں نے ٹھکرا دیا تھا. ہندوستان نے اسے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم آپ کو صدر ہند بناتے ہیں, ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ. انہوں نے یہ سب ٹھکرا دیا یہ بات کہہ کر کہ اگر آپ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی سڑکیں تارکول کے بجائے سونے سے جو ہے وہ اس پہ سونا بچھا دیں, ہمیں پھر بھی آپ کا یہ تسلط, یہ ظلم, یہ جبر, یہ غیر قانونی قبضہ تسلیم نہیں ہے. ہمارے سارے رشتے جو ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں, ہمارے سارے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا سید علی شاح گیلانی راہ حق پہ تھے اور آخری سانس تک جدوجہد وہ کرتے رہے. بہت شکریہ جی. عبدالحمید لون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بالکل ہم دعا گو ہیں کہ جس مقصد کے لیے پوری زندگی دی سید علی گیلانی صاحب نے وہ مقصد انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے وہ پورا ہوگا اور کشمیر ضرور آزاد ہو کر رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. میری بیٹی کرولٹی اینڈ مس ٹریٹمنٹ سے مر گئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی اور بچے کے ساتھ بھی ہو. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور خاندان اس سے گزرے جو ہم پر گزری ہے. اس لیے اس کو روکنے کے لیے انصاف چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آزاد تحقیقات کی جائیں, تمام ڈاکٹرز کے لائسنسز کینسل کیے جائیں. ڈاکٹر انسانی جان بچانے کے لیے ہیں, نہ کہ دولت کمانے اور لاپرواہی سے دوسروں کی جان لینے کے لیے. سوشل میڈیا پر گردش کرتے یہ الفاظ مرحا عمیر کے ماں باپ کے ہیں جو اپنی بیٹی کو علاج کی غرض سے شیخ زید اسپتال لے گئے, مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ واپسی پر وہ اپنی ننھی بیٹی کو زندہ نہیں لے جا پائیں گے.
مرحا والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ہنستی مسکراتی کھیل کود کرتی۔ مرحا کو ہلکا سا بخار ہوا تو بچی کو لاہور کے شیخ زاید اسپتال میں لے کر گئے، جہاں ڈاکٹرز نے بچی کا علاج شروع کر دیا۔ علاج کے دوران مرحا کی حالت بہتر ہوئی، مگر MRI کرنے کے لیے مرحا کو انستھیزیا دیا گیا تو بچی کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور مرحا کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا۔ مرحا کی فیملی نے اپنی بیٹی کی حالت دریافت کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹرز نے پولیس اور گارڈز کے ذریعے مرحا کے والدین کو وہاں سے باہر نکال دیا اور کوئی سوال کرنے سے روک دیا، اور پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ MRI کے بعد مرحا ریکور ہو رہی تھی کہ اچانک موت واقع ہو گئی۔ ماں باپ کے بقول مرحا کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں گردن توڑ بخار اور کارڈیو پلمونری اریسٹ اس کی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جبکہ ماں باپ کے بقول ڈاکٹرز کی غفلت اور لاپرواہی نے ان کی ننھی بیٹی کی جان چھین لی ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے اس دنیا میں سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ دنیا کی روایت اور ریت ہے کہ اولاد اپنے والدین کے جنازے اٹھایا کرتی ہے، لیکن اولاد کا جنازہ اٹھانا کس قدر مشکل ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اس درد میں مبتلا ہو، جس طرح کے مرحا کے والدین اس دکھ میں مبتلا ہیں ابھی، مگر انصاف کی متلاشی بھی ہے۔ آخر کب تک ڈاکٹرز کی غفلت سے کتنی مرحائیں اپنی جان سے ہاتھ دھوتی رہیں گی اور کتنے والدین اس دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مرحا کے والدین، عائشہ ان کی مدر ہیں اور عمیر ان کے فادر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے تعزیت کرنا چاہوں گی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کس قدر دلی تکلیف اور دکھ ہے جب بھی مرحا کی شکل ہم دیکھتے ہیں، جب بھی اس کی جو ویڈیوز ہمارے تک پہنچی ہیں، جب بھی ہم وہ دیکھتے ہیں تو دل خون کی آنسو روتا ہے، اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے، یہ ایک ایسا لاس ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اور آپ کے لیے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ عمر، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ڈاکٹرز نے جو وجوہات لکھی وہ ہم نے سرٹیفکیٹس اور وہ کاغذوں میں دیکھ لی ہیں، لیکن آپ لوگ یہ مانتے ہیں اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے مرحا جو ہے آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے یا بتائیے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کس طریقے سے غفلت ہوئی ہے تاکہ آئندہ کسی اور کے ساتھ یہ نہ ہو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ جی، میری بیٹی کو ICU میں لے کے جایا گیا، کیونکہ ICU کا مطلب ہے انٹینسیو کیئر یونٹ، ٹھیک ہے، وہاں پر ڈاکٹروں کو موجود ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ میرے بیٹی کے اوپر صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا، اس بچی میری دیکھتی رہی کوئی مسیح آئے گا کہ مجھے صحیح کرے گا، درود شریف منہ پہ لیتی رہی اور مجھے غلط بیانی کی گئی میرے ساتھ، مجھے جو کہتے رہے میں کرتا رہا۔ کبھی کہتے کہ کرونا ہو گیا، اس کو کرونا کا ٹیسٹ کرواؤ، میں نے کہا کروا لیں آپ، باہر سے بھیج کے لوگوں کو اپنے ہسپتال میں سہولت ہونے کے باوجود انہوں نے میری بیٹی کو کہا باہر سے کرونا ٹیسٹ کروا کے لو۔ میں نے اپنی بیٹی کا باہر سے چغتائی لیب سے کرونا ٹیسٹ کروایا، وہ بھی ان کے کہنے پہ، اور انہوں نے ان کو بلایا کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے، وہ بھی میری بیٹی کا نارمل آیا، رپورٹ میری بیٹی کی نارمل، ٹھیک ہے۔ میرے سے کسی چیز کی انہوں نے پرمیشن نہیں لی کروانے کے لیے۔ MRI کے لیے لے کے گئے، اس کو بیہوشی کی دوا دی میری بیٹی کو، بیہوشی کی دوا دینے کے بعد جب میں لے کر جا رہا تھا، میری بیٹی میری گود میں گئی ہے، باتیں کرتی میری گود پہ جا رہی ہے MRI کرواتے ہوئے۔ جب میں آئی ہے اوپر، اس کا سانس خراب، میں نے ڈاکٹر کو بار بار انفارم کیا کہ بچی کا سانس ٹھیک نہیں ہے۔ آگے ڈاکٹر کا مجھے جواب ملتا رہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر پورے ICU میں، وہ بھی ڈاکٹر کنفرم تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں چیز کا علم، ٹھیک ہے نا۔ اس نے آگے کہا کہ ہم نے آگے ڈاکٹر کو فون کر دیا، ٹیلی فون کر رہے ہیں ڈاکٹر کو، ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں ڈاکٹر کو۔ جب میری بیٹی کی ہارٹ بیٹ 120 تھی، 130 ہوئی، 140 ہوئی، 140 سے 160 ہوئی تو میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، اور میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی ڈاکٹر کو بلا لیں۔ ڈاکٹر تھی یا نہیں تھی، انہوں نے آگے پھر کسی کو کال کی، اس نے کہا آپ باہر چلے جائیں۔ ہوتے ہوتے میری بیٹی کی ہارٹ بیٹ 200 پہ چلی گئی، اور میری بیٹی جب 150 بھی ہارٹ بیٹ تھی تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور سانس اس کا خراب تھا۔ انہوں نے کوئی پروفیشنل ٹریٹمنٹ نہیں کیا، ان پروفیشنل طریقے سے انہوں نے میری بیٹی کو ہینڈل کیا۔ زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں ہے، میں نے بھی بننا ہے، سب نے بننا ہے، عمیر آپ ٹھیک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عمیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ MRI کے دوران کوئی پروسیجرز جو ہیں وہ غلط ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مرحا کی جان جو ہے وہ چلی گئی ہے؟ ایٹ اینی پوائنٹ آپ کو لگا کہ آپ کو اس ہاسپٹل سے چلے جانا چاہیے، یا یہ پروفیشنلی ٹریٹ نہیں کر رہے، ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں؟ جی بالکل، مجھے کیسے لگ سکتا ہے جب مجھے وہ تسلیاں دے رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائے گی بچی، آپ کی بچی ٹھیک ہونے والی ہے، کوئی عام بیماری ہے یا عام بچوں میں ہو جاتی ہے، گردن اور بخار ہے، حالانکہ ابھی ٹیسٹ کی رپورٹس بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں، انہوں نے پہلے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کو گردن اور بخار ہے،
ٹھیک ہے نا, اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی انہوں نے. میری بچی ٹھیک ہو رہی تھی صحیح پہلے جاتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بیٹی نارمل نہیں ہے, حالانکہ وہ درود شریف پڑھ رہی ہے, اپنے منہ میں اس کے درود شریف کا کلمہ پڑھ رہی ہے, وہ کہتے ہیں بچی آپ کی نارمل نہیں. انہوں نے بڑا انپروفیشنل میری بیٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے. ایسا پروفیشنل ٹریٹ کبھی انپروفیشنل ٹریٹ نہیں ہوتا کسی کی اولاد. کسی کی بھی اولاد ہو تو اس کو دکھ ہوگا. میری اولاد آج دنیا میں نہیں ہے, کل آپ کی بھی اولاد ہے اور لوگوں کی بھی اولاد ہے, سب کی اولادیں ہیں. کائنڈلی اس سے جتنا بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس کی بھی غفلت ہے اس کو اپنے انجام کو ضرور پہنچنا چاہیے. عائشہ میں آپ کی طرف آؤں گی, اور میں آپ کو بالکل ایک جینوئنلی ایک بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑی ہمت کرنی پڑی ہے کہ میں آپ کی طرف آؤں اور آپ سے بات کروں, اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے ابھی بھی آپ سے بات کرتے ہوئے, کیونکہ یہ ایک ایسا دکھ ہے جس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کے لیے کوئی مرہم ہے ہی نہیں. شاید یہ اولاد کا دکھ ایک ایسا دکھ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آخر تک ساتھ جاتا ہے, آپ کے ساتھ قبر میں ساتھ جاتا ہے. میں عائشہ آپ سے مرحا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. یقیناً آپ آخری وقت میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی, اس کے پاس کھڑی ہوں گی, کوئی بات اس نے کی ہو جو آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو گھر سے جانے سے پہلے, جب وہ بیمار پڑی, جب ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, آپ کچھ شیئر کریں گی ہمارے ساتھ؟ وہ ہم لوگ ہاں جی بالکل کروں گی. ہم یہاں سے وہ اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور میں بیٹھی ہوئی تھی پیچھے, تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کی ویڈیو بنا لوں, یہ اپنے پاپا کو کتنا پیار کر رہی ہے. اس ٹائم پر ایک دم وہ کھانا کھا رہی ہے, کھچڑی کھا رہی ہے, کھاتے کھاتے اس نے اونچی آواز میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. میں نے اس کو پیناڈول کا سیرپ دیا ہے, وہ نارمل تھی بالکل. ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے کیونکہ وہ تھوڑی سی انکانشیس تھی, جو مطلب انکانشیس کے ڈی ہائیڈریشن محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے ڈی ہائیڈریشن ہے. ہم ہاسپٹل لے کر گئے کیونکہ ہمیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کون سے ہاسپٹل لے کے جائیں, کون سا بہتر ہے یا نہیں ہے. ہم اس کو جب ہاسپٹل لے کر گئے تو انہوں نے ہمیں بیڈ پہ بٹھا دیا. انہوں نے آ کے ایک بہت کہنے پہ, جبکہ وہ ایمرجنسی میں 2 ڈاکٹرز تھے, ینگ ڈاکٹرز تھے, تو انہوں نے ہمیں بٹھا دیا کہ آپ 30 منٹس ویٹ کریں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ ان کو بلاؤ, آپ کیوں نہیں ان کو بلا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم آ رہے ہیں. ہمارے ہی کہنے کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں یہ نارمل نہیں, مطلب بیہیو کر رہی یا تھوڑا انکانشیس ہو رہی ہے, تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے, میں خود بھی ایک ماں ہوں, تو مجھ سے ایسا سب کچھ نہیں مطلب ہو رہا تھا کنٹرول. تو پھر میرے ہسبینڈ نے جو تھا وہ سب کچھ کیا, لیکن آئی سی یو میں جو بیہیویئر تھا ہمارے ساتھ, میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ میری بیٹی ٹھیک ہے. تو کہتی آپ کیا سننا چاہتی ہو, تم کیا سننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں سننا چاہتی ہوں ٹھیک ہے, جبکہ وہ بالکل نارمل تھی, کھیل رہی تھی میرے ساتھ, پوری رات وہ کھیلتی رہی ہے. سورۃ یاسین میں پڑھ رہی تھی کھول کے, تو وہ میرے ساتھ اوپر فنگر رکھ کے یعنی آگے آگے جس طرح جاتے ہیں وہ پڑھ رہی تھی. لیکن میں یہ دکھ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو, میں برداشت نہیں کر سکتی. اور وہاں پہ فوڈ پانڈا آرڈر ہو رہے تھے, ڈیلیوریز آرڈر ہو رہی تھی, اور ڈاکٹر ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے بتاؤ تم سیلفی کیسے لیتی ہو, تم کس طرح سیلفی لیتی ہو. اور بچے اس قدر سیریس تھے وہاں پر, آپ کیسے, آپ کا دل کرتا ہے کہ ٹھیک آپ یہ سب کچھ کریں. عمیر, اب آپ لوگوں نے ابھی تک کیا کارروائی اس حوالے سے کی ہے؟ کیا کوئی قانونی کارروائی آپ نے کی ہے؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے اس وقت, کیونکہ آبویسلی آپ ایک میڈیا چینل پہ ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. جی ہم نے ابھی کارروائی میں یہ کی ہے, پیش رفت کی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن میں ہم نے اپنی درخواست دی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے آگے اب تک مجھے اس کا کوئی رسپانس تو نہیں ملا. تو جیسے ملے گا رسپانس, جو بھی ہوگا, اللہ کرے کہ مجھے انصاف ملے. میری دعا ہے, آپ کی بھی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, تو ہم انصاف چاہتے ہیں بچے کے لیے, ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے. ہم کو کہ اور بھی بچے ہیں لوگوں کے, کہ کسی اور کی اولاد ایسے نہ جائے, کوئی تھوڑی سی کیئر ہو جائے کسی ہاسپٹل کے اندر. صحیح, بہت شکریہ عائشہ اور عمیر, آپ کے لیے بالکل ہم دعا گو ہیں, اور اپنے پلیٹ فارم سے بھی اس چیز کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت ہے اس وقت جس کی پرائیورٹیز میں ہے ہیلتھ.
ایک سرکاری اسپتال میں اس طریقے سے ایک معصوم سی بچی کی جان چلی گئی ہے اور یہ اس کے پیرنٹس جو کہ اس وقت اس کے ساتھ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے وہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں تھے, ڈاکٹرز نے صحیح طریقے سے علاج نہیں کیا, تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس میں سے جو بھی اس تمام چیز کا جو ذمہ دار ہے اس کو اس کے انجام تک ضرور پہنچایا جائے اور مرحا کے والدین کو ضرور انصاف دیا جائے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنی ہے جی مجھے آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کے حوالے سے. بالکل کوئی ایسا ہم میں سے نہیں ہوگا جو اس اسپتال کے نام سے واقف نہ ہو, لیکن اور یہاں پر جو ہے وہ دل کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے, سٹنٹس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں, سرجریز وغیرہ کی جاتی ہیں. لیکن مجھے آج کہانی سنانی ہے آپ کو جی 11 سٹنٹس کی. اب 11 سٹنٹس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 یہ فری لگائے گئے ہیں سٹنٹس, ایک پیڈ ہے ان میں سے, اور 2 ہیلتھ کارڈ پہ جو ہے یہ سٹنٹس لگائے گئے ہیں. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ ان سٹنٹس میں کیا ایسی انوکھی بات ہے؟ وہاں پہ ایک ریگولر ایک پروسیجر ہے, ہوتا ہے. اب اس میں جو انوکھی بات ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے, اور اس میں خبر یہ ہے کہ وہ 11 کے 11 سٹنٹس ایکسپائرڈ تھے. یعنی مریضوں کو ایکسپائرڈ سٹنٹس لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ PIC میں زور و شور کے ساتھ جاری ہے. انکوائری بیٹھ گئی ہے جی اس کے اوپر, لیکن وہاں پر بھی ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہے کہ انکوائری جن کے خلاف بیٹھی ہے وہ خود ہی اپنے خلاف جو ہے وہ انکوائری بھی کر رہے ہیں. میاں نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی بیورو چیف لاہور. میاں نوید صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے PIC میں؟ جی عائشہ, بالکل. ایک تو یہ ہے کہ پور کیٹیگری کے جو 8 لوگ ہیں ان کو لگا دیے جو زائد المیعاد تھے. جون کی وہ تاریخ تھی اور جون کے بعد جو ہے وہ جون کے اختتام کے بعد وہ لگائے گئے, یہ زائد المیعاد تھے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بیچارے لوگ پیسے دیتے تھے, مریضہ کا نام شمیم بی بی, اس کا جو سٹنٹ جو ایکسپائرڈ تھا وہ 16 جون کو جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا, ایکسپائرڈ تھا. 30 جون کو لگا دیا گیا. لگایا, پیسے اس مریضہ نے پیسے دیے ہیں, یہ فری نہیں ہے, کوئی یہ گورنمنٹ سے بھیک مانگ کے انہوں نے لیے, یہ پیسے دیے. اور جو کنسلٹنٹ تھا نوید احمد شاہد کنسلٹنٹ ہے. اب آپ نے جو کہی جی وہ جو خود ہی اپنے خلاف انکوائری کر رہے ہیں, یہ وہ پروفیسر اور سرجنز ہیں جنہوں نے سٹنٹ ڈالے ہیں. اب یہ خود ہی اپنی انکوائری کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک CM سیکریٹریٹ کا بندہ ہو, ایک سول سیکریٹریٹ کا بندہ ہو, ایک ایڈیشنل سیکریٹری لیول کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہو, اس کی تحقیق کرے, اس کی انکوائری کرے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا, انکوائری کرنے کی ہدایت کی, اور سیکریٹری ہیلتھ جو ڈاکٹر جوید احمد قاضی صاحب ہیں انہوں نے جو یہ انکوائری بنائی ہے, خود ہی اپنے خلاف انہوں نے خود ہی سٹنٹ ڈالے ہیں اور خود ہی وہ اپنے خلاف انکوائری کر رہے ہیں. تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس میں سے نکلے گا کیا؟ اس میں کیا نکلنا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا, ٹھپ کر دینا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اعلیٰ سطح کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا ہے, اعلیٰ سطح کی انکوائری بنائی جائے. یہ 11 کو تو ہم نے بتا دیا ہے, ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی 2 ڈال دیے انہوں نے, جو پیڈ ہے. یہ 11 مریضوں کا ڈیٹا تو ہم سامنے لے آئے ہیں, اور اب کتنے ایکسپائرڈ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ میڈیا نے اٹھایا. اس سے پہلے ڈاکٹر محمد شعیب جو سینئر میڈیکل افیسر تھے, انہوں نے 26 اگست کو یہ خط لکھا کہ اس کی انکوائری کی جائے. لیکن 26 اگست کے بعد کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن تو 8 سے 10 دن ہو چکے ہیں. کسی نے نوٹس نہیں لیا ان کی خط کے اوپر, ان کی جو لیٹر لکھا گیا انتظامیہ کے اوپر. اب اس کے اوپر ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ ایکسپائرڈ جو ہے وہ زیادہ المیعاد مریضوں کو ڈال دیے گئے. بیچاروں نے پیسے دیے ان کو بھی ڈال دیے گئے, جو پور تھے ان کو بھی ڈال دیے گئے. جو وزیر اعظم پاکستان کا صحت کارڈ ہے جو ایک بہت اچھا منصوبہ PTI کہتی, اس کے اوپر بھی ڈال دیے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکسپائرڈ وہاں پر کیوں پڑے تھے. اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ نے 3 خط بھی لکھے, بلکہ 4 خط لکھے, یہ جو ہے وہ واپس کرنے کے لیے. متعلقہ جو میٹرونک نامی فرم ہے یہ کئی سالوں سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یہ سٹنٹ فراہم کر رہی ہے, اور سابقہ چیف ایگزیکٹو افیسر پروفیسر ندیم یات ملک کے حوالے سے بھی ایک انکوائری شروع ہوئی تھی, اور ایک ایسی غیر اخلاقی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی ان کی زونل مینیجر کے ساتھ, لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا. ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا ہے. اس میں
چاہیے تھا انتظامیہ کو کہ یہ جو جب ایکسپائرڈ ہونے والے تھے یہ دوسرے اسپتالوں کو پرووائڈ کر دیے جاتے تاکہ یہ سارے استعمال ہو جاتے، لیکن یہ استعمال نہیں ہوئے. اور میں سب سے بڑا یہ معاملہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پیڈ ہیں، جو لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ ہسپتال کے اندر ایک فارمیسی موجود ہے اور وہاں سے لوگ پیسے دے کے خریدتے ہیں. اگر وہاں پر پیڈ مریضوں کو یہ ایکسپائرڈ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں سٹنٹس، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اتنی بڑی کمیٹی نہیں بنائی گی جتنا بڑا یہ معاملہ ہے. اب یہ صرف 11 ہے. تو یہ ہے نا کہ میاں نوید کے ٹھیک ہے ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک حادثہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کتنا سیریسلی لیا جاتا ہے یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ نہ ہو. اب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس کی انکوائری جس طریقے سے ہو رہی ہے اس میں سے کیا نکلے گا؟ میں بتا دیتا ہوں اس کی انکوائری ایک ایسی حکومت کی سیریسنس ہے جس کی پرائیورٹی ہمیں کہا گیا ڈاکٹر احمد نعمان صاحب اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد، یہ دونوں کر رہے ہیں. یہ دونوں تو پی آئی سی کے جو ہے وہ کنسلٹنٹ سرجن ہیں جو مریضوں کے سٹنٹ ڈالتے ہیں. سب سے بڑی غفلت یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم ایس جو ہے پی آئی سی، انہوں نے 3 خط لکھے کہ یہ جو سٹنٹ ہے یہ واپس لیے جائیں. کمپنی نے واپس نہیں لیے. سب سے بڑی غفلت میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈاکٹرز کی ہے اور اس سٹور کیپر کی ہے جو غیر زید المیعاد سٹنٹس اس نے مریضوں کو پرووائڈ کیے، ڈاکٹروں کو پرووائڈ کیے، اور ڈاکٹروں نے دیکھے بغیر اس سارے پروسیجر میں جس کی بھی غلطی ہے اس کو بالکل کٹہرے میں لانا چاہیے. اور ہمیں میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس میں سیریسلی انٹروین کرنا چاہیے. یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں وہ خود ہی انکوائری کر رہے ہیں، تو اس انکوائری میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلنے والا. اور پھر اس چیز کی پاسبلٹی یقیناً موجود رہے گی، آئندہ بھی یہ چیز جو ہے وہ ہوتی رہے گی اور ہم اسی طرح سے زندگیوں سے جو ہے انسانی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے. بہت شکریہ میاں نوید صاحب. اس کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.